हेलो फ्रेंड्स। मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे एक नया नावल जिसका नाम है तुझसे ही मेरा गुरूर। इसको तहरीर किया है रीम बुखारी ने। तो चलें अब शुरू करती हूँ नावल की एपिसोड 1। उसने मौसम की बदलती चाल देखी तो खुद ही अपनी हिमाकत का एहसास हुआ, क्योंकि काली घटा चादर की तरह हर तरफ छा गई थी। असर का वक्त गहरी रात में तब्दील हो गया था। मौसम का कुछ अंदाज़ा तो उसे घर से था, मगर वो अपने वादे से मुकर नहीं सकती थी, इसीलिए अपनी दोस्तों को ट्रीट देने निकल पड़ी। वो इस वक्त निस्बतन कम रश वाले इलाके की तरफ थी। सोने पर सुहागा ये कि गाड़ी बंद पड़ गई। ओ नो! उसने तैश के आलम में ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। आज तो ब्लंडर हो गया। वदिया ज़रा हंसकर बोली, बाकी सबकी निस्बत उसका अंदाज नॉर्मल था। मौसम ने अचानक ही धोखा दे दिया, मनाहिल बोली। अब क्या करें, ऐसे मौसम में हमारा अकेले होना सेफ नहीं। तानिया भी परेशानी से बोली। उन सब में वो सबसे बुज़दिल थी। कुछ सोच सहर, कुछ सोच। उसने गहरा सांस लेकर आंखें बंद करके सीट से सर टिकाया। फिर फैसला कुन अंदाज में आंखें खोली और मोबाइल उठाते ऑन मुश्तबा का नंबर मिलाकर कॉल लगाई। देर करके वो मजीद बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। उसका मकसद जानकर वदिया ने नाक चढ़ाई। सच चुकर के नेटवर्क मिल गया। हेलो। मोबाइल में से उसकी गंभीर आवाज़ आई। हेलो ओन, मैं गाड़ी में घर से काफ़ी दूर हूँ और मौसम ख़राब हो गया है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी हैं। उसने जल्दी से बात मुकम्मल की कि कहीं राब्ता मुनक़ता ना हो जाए। कहाँ हो? जवाबन संजीदा अंदाज में पूछा गया। अहमद ब्रोस वाली साइट पर, मैं लोकेशन भेजती हूँ। सही जगह उसे भी मालूम न थी, इसीलिए कॉल स्पीकर पर डालकर लोकेशन सेंड कर दी। किसी सेफ जगह पर पहुँचो। उसके अंदाज से वो उसके माथे पर पड़ते बल का अंदाज़ा लगा सकती थी। मेरी गाड़ी बंद हो गई, एक और इतला पहुँचाई। वेरी गुड कहकर कॉल बंद कर दिया और गहरा सांस लिया। अब वो पुरसुकून थी कि ऑन ज़रूर आएगा। हम कैब कर लेते, तुमने खामखा उस सड़ियल को बुला लिया। अब अपना एटीट्यूड दिखाएगा। हस्ब तवक्का ये जुमला वदिया की तरफ से आया। किसी गैर पर भरोसे से बेहतर है कि किसी अपने से मदद ली जाए। शहर साथ साथ सिग्नल्स पर भी नज़र रख रही थी, जो किसी भी वक्त उड़ सकते थे। जैसे तुम्हारी मर्जी। उसे ऑन से कुछ खास लगबाजी थी, इसीलिए मुंह बनाते अपने ड्राइवर को बुला लिया। इत्तेफाक से वो 10 मिनट बाद पहुंच भी गया। उन्हें ढारस मिली कि वो अकेली न थी। चलो मैं छोड़ दूँ, उसने ऑफर की। बस ऑन आने वाला होगा। उसने वक्त देखा। तुम लोग चलोगी? उसने बाकी सबसे पूछा। नहीं, मैं सहर के साथ जाऊंगी। तानी ने मना कर दिया। तुम्हारा घर मेरी तरफ है, चलो। अब वो सदफ से मुखातिब हुई। हाँ चलो। सदफ उसके साथ जाने को तैयार हो गई। शहर को आउट ऑफ वे जाकर उसे छोड़ना पड़ता। बाकी का वक्त उन्होंने बेचैनी में गुजारा। फिर वही हुआ जिसका डर था। मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। शहर अंदर ही अंदर बेचैन थी। जानती थी सब परेशान होंगे। सांस में सांस तब आई जब ऑन की गाड़ी को रुकते देखा। गाड़ी के वाइपर ऑन थे। वह मुतवक्के वक्त से पहले पहुंच गया। यकीनन रफ्तार तेज़ रखी होगी। चलो, ऑन आ गया। उसने पहले छतरी वदिया को दी। वो सदफ के साथ अपनी कार में बैठी, फिर ड्राइवर के हाथ छतरी वापस भेज दी। उसे लेते ही वो गाड़ी लॉक करके ऑन की गाड़ी की तरफ बढ़ी, जो दरवाज़ा खोले उनके इंतज़ार में बैठा था। उन्हें देखकर उसने पिछला दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों पीछे ही बैठ गईं। वदिया घर पहुंचकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, क्योंकि आज उसके वालिदैन कहीं इनवाइटेड थे। वदी, मैंने तुम्हें कॉल की थी, लगी नहीं। मॉम की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी। रास्ते में सिग्नल्स का इश्यू होगा, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी थी? उसने पाउच से मोबाइल निकालते हैरत से पूछा। बारिश की वजह से मैं परेशान हो गई। फिर तुम्हारे ड्राइवर से रब्ता किया तो उसने बताया कि तुम्हें लेने जा रहा है, इसीलिए इंतज़ार कर रही थी। जी, बस शहर की गाड़ी बंद हो गई तो उसे ऑनलाइन आ गया। मैंने ड्राइवर को कॉल कर दी। आप लोग गए नहीं? अपनी पूरी रुदात सुनाकर वो उन्हें तैयार देखकर पूछने लगी। तुम्हारे पापा लेट हो गए थे और जब निकलने लगे तो बारिश शुरू हो गई। अभी ऑफिस में ही हैं। वो इस वक्त ऑफ वाइट साड़ी में मैचिंग ज्वेलरी पहने तैयार थी। अब अपनी जैकेट उतारकर ड्राइंग रूम में सोफे पर जा बैठी। अब वो स्किन जीन्स पर मैरून शर्ट पहने थी। इंतज़ार करते हैं, बारिश रुक गई तो फिर चले जाएंगे। वैसे भी पार्टी तो लेट नाइट चलनी है। तुम भी चलो, टाइम तो काफ़ी है। वो उसे भी ऑफर कर गई। आज मूड नहीं है, कॉफ़ी पियेंगी? उसका इरादा अभी रूम में जाने का न था। बनवा लो, मूड हो रहा है, और अपने लिए कुछ खाने का भी कह दो। फिर तुम्हें कुछ ज्वेलरी के डिज़ाइन दिखाती हूँ, साथ तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात भी करनी है। उनके कहने पर उसने मेड को कॉफ़ी और खाने का कहा और फिर माँ के साथ डिज़ाइन देखने लगी। ये क्या कर रहे हो?
مالی کو زمین نرم کرتے دیکھ انہوں نے حیرت سے پوچھا، جی آج چھوٹی بیوی کی چھٹی ہے تو وہ جھولا لیں گی، بس اسی لیے جگہ نرم کر رہا ہوں کہ ان کو گرنے سے چوٹ نہ لگے۔ مالی نے مؤدب ہو کر کہا، رہنے دو تم جاؤ۔ وہ کچھ سوچ کر اندر کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود اخبار پڑھتے مرتضیٰ صاحب والد کو دیکھتے ہی اخبار تہہ کر کے بولے، وعلیکم السلام۔ وہ بھی ان کے ساتھ رکھی سربراہی نشست سنبھال لی جو ان کے لیے مخصوص تھی اور غیر موجودگی میں خالی رہتی۔ بچے نہیں اٹھے؟ خالی ٹیبل دیکھ کر پوچھا۔ آج سنڈے ہے تو دیر سے اٹھیں گے، انہوں نے محبت سے باپ کو دیکھ کر جواب دیا جو بہت کم ان کے ساتھ وقت بتاتے تھے۔ میری وجہ سے تم بھی جلدی اٹھ جاتے ہو۔ ان کے لہجے میں اولاد کے لیے فخر تھا جو انتہائی فرمانبردار تھی۔ آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت اتنا کم ملتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ ایک پل بھی ضائع نہ ہو۔ وہ بیٹے کی محبت پر مسکرا دیے۔ اتنے میں منیبا ان کے لیے ناشتہ بنا لائی۔ بیٹے آپ نے خود کیوں زحمت کی؟ تایا ابا اب کتنے عرصے بعد آپ آئے ہیں تو ملازمہ سے ناشتہ کرواؤں گی، شکوہ سا کیا۔ بچے آج آرام کرتے ہیں، تم لوگ بھی لیٹ اٹھتے اپنے لیے دلیا لیتے کہا۔ بچوں نے اسپیشلی کہا کہ صبح جلدی جگاؤں تاکہ آپ کے ساتھ ناشتہ کر سکیں۔ ابھی نوین آپی انہیں اٹھانے گئی ہیں اس لیے میں ان کا ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ واپس کچن میں چلی گئیں تو وہ ہاتھ روک گئے۔ السلام علیکم۔ تھوڑی دیر میں اون اٹھ کر آ گیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے گلے لگا گئے۔ سحر کدھر ہے؟ اسے نہ پا کر پوچھا۔ مما اسے ریڈی کر رہی ہیں۔ وہ ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کھڑا رہا۔ آپ نے ناشتہ تو شروع نہیں کیا؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بنا سلام کیے پوچھنے پر اون نے سر جھٹکا۔ تم لوگوں کے بغیر کیسے شروع کرتا؟ وہ اس کا ناک کھینچ گئے۔ تھینک گاڈ۔ وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جو سنجیدہ سا کھڑا تھا اسے کرسی پر اس کا قبضہ دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ بہت سلجھا ہوا بچہ تھا، لڑائی کرنا یا جھگڑا کرنا اس کی فطرت میں نہ تھا، مگر سحر اسے تب چڑھاتی تھی۔ علی احمد صاحب نے اسے دیکھا تو مسکراہٹ دباتے پرنسس کو گود میں بلایا اور اس ینگ مین کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی خاموشی سے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے فوراً احمد صاحب کا رخ اپنی طرف موڑا۔ وہ صبح صبح خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ بہت بہت پیاری، سچ مچ کی پرنسس۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت محبت سے بولے جس نے بلو جینس اور گرے شرٹ پہنی تھی جس پر بلو امبرائڈری کی تھی، کندھوں تک آتے بالوں کی پونی ٹیل بنائی تھی۔ تھینک یو۔ اظہار سن کر وہ نہال ہو گئی۔ اتنے میں منیبا نے ناشتہ لگوا دیا۔ پراٹھا، چائے، انڈے، فل دیسی ناشتہ تھا، اس لیے تو بچے اتنے ایکسائٹڈ تھے۔ منیبا نے احمد صاحب کے دوسری طرف کی کرسی پر سحر کو بٹھایا۔ معذرت تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ مشتبہ صاحب بھی آ گئے، ان کی ضروری کال تھی اسی لیے وہ سن رہے تھے۔ ان کے بیٹھنے پر ناشتہ شروع ہوا۔ بچہ پارٹی اور کچھ چاہیے؟ منیبا نے انہیں ناشتہ مکمل کرتے دیکھ کر پوچھا۔ بس، انہوں نے اشارے سے ہی کہا۔ یہ دونوں تو آپ کی راہ دیکھتے ہیں، مشتبہ صاحب بولے، اسی لیے میں لمبے عرصے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بھی مسکرا کر بولے۔ سچ میں؟ پرنسس چیخی۔ مسٹر سائلنٹ بھی متوجہ ہوئے، آنکھوں میں چمک ابھری۔ بالکل سچ میں، آپ کے امتحان تک یہی رہوں گا، اس کے بعد آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، اپنی چھٹیاں میرے ساتھ گزاریں گی۔ انہوں نے لمبی منصوبہ بندی کی تھی۔ واؤ! پرنسس نے تالی بجائی جبکہ پرنس نے ہی خاموشی کو اپنایا تھا۔ آپ کے مریضوں کا کیا ہوگا؟ آخر اس کی خاموشی ٹوٹی جس میں بے فکر پنہاں تھی۔ وہ اپنے دادا کی مصروفیت سے آگاہ تھا۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہی کچھ عرصہ پہلے ہاسپٹل میں اپوائنٹ ہوا ہے، بہت ہی قابل بچہ ہے، فیملی بھی ساتھ رکھی ہے، اسی لیے مطمئن ہو کر کچھ دن یہاں رہنے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنے پوتے کی فکر دور کرتے سب کو آگاہ کیا۔ شکر ہے بڑے ابا، ہمیں بھی آپ کے ساتھ رہنے کو ملے گا۔ نوین بھی خوش تھیں۔ بالکل لمبا پلان ہے، اس بار تم دونوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابھی کی بار لہجہ شرارتی تھا۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ مرتضیٰ صاحب بے چارگی سے بولے۔ تم لوگوں نے کاروباری مصروفیات گنوا دینی ہے اس لیے تمہیں جانے کا کہا ہی نہیں۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہماری مجبوری ہے۔ مشتبہ صاحب نے بھی صفائی دی۔ اس لیے تو مجبور نہیں کیا، اپنی بیٹوں اور ینگ جنریشن کو لے کر جاؤں گا۔ کہتے انہوں نے سحر کو پیار کیا تو گلے میں بازو حائل کر گئی۔ ہم اکیلے کیسے رہیں گے؟ وہ روحان سے ہوئے۔ بچے تھوڑی ہو جو ڈر جاؤ گے، مسکراہٹ دباتے جواب دیا۔ ہمارا خیال کون رکھے گا؟ مشتبہ نے بھی کہا۔ ملازم ہے نا یہاں، اور ان بیچاریوں کا حق ہے کہ کچھ وقت آرام کریں، مائکے بھی نہیں لے کر گئے۔ اصل مسئلہ اب سامنے آیا۔
وقت نہیں ملا، جلد پلان کرتے ہیں۔ مرتضیٰ صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے باپ پر نظر پڑی جو خفگی لیے تھے۔ چلیں پھر لینے آ جائیں گے، باپ کا موڈ دیکھ کر بے دلی سے کہا۔ ابھی تو میں کچھ عرصہ یہیں ہوں، تم لوگ مصروفیات نبھا کر ان کی لندن کی ٹکٹس کا انتظام کرو، ورنہ میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ چلو آ جاؤ، دکھاؤ پڑھائی کیسے چل رہی ہے۔ بیٹوں کو وارن کر کے بچوں کے لیے چل پڑے، جبکہ وہ دونوں بھائی بیویوں کو منانے لگ گئے۔ اس نے چونکہ ٹریٹ کا وعدہ کیا تھا جو بارش کی وجہ سے وفا نہ ہو سکا، اسی لیے اب پھر وہ اپنی دوستوں کو لیے ان کے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں موجود تھی تاکہ ان کا موڈ درست کر سکے۔ تم لوگوں نے اون کو اتنا سر پہ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ ودیا نے حسب توقع ناک چڑھا کر کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں محسوس ہوتا ہے۔ سحر نے مسکرا کر اپنی نک چڑھی دوست کو سمجھایا۔ تمہارے گھر میں اس کا بہت ہولڈ ہے، سب اس کو بلا وجہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی بات حقیقت بھی تھی، وہ بہت سمجھدار اور ذمہ دار ہے، اسی لیے سب اس کی سنتے ہیں۔ ویسے بھی وہ ہمارے خاندان کا مستقبل ہے۔ یہ بحث ان کی اکثر ہوتی رہتی تھی۔ کم آن یار، کم از کم اس کو اپنی زندگی پر ڈومینیٹ نہ کرنے دو۔ یہی تو سارا مسئلہ تھا۔ اسے سحر پر اون کا دھونس زمانہ کھلتا تھا۔ ریلیکس ودی، وہ کبھی بھی مجھ پر روب نہیں جماتا، نہ ہی میرے معاملوں میں مداخلت کرتا ہے۔ وہ سخت نہیں، بس اس کا انداز سنجیدگی لیے ہے۔ اس کے کہنے پر باقی دونوں نے بھی ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ ابھی ایک کچھ دیر اور چلنا تھا۔ اس دن اس کا رویہ دیکھا تھا، کیسے تم پر غصہ کر رہا تھا۔ مجھے تو وہ میل شاؤزم کا شکار لگتا ہے۔ اس کا اشارہ موبائل پر کیے جانے والی گفتگو کی طرف تھا۔ وہ سچویشن ایسی تھی کہ اس کا غصہ بنتا تھا۔ بارش میں باہر ہونے کی وجہ سے سب پریشان تھے، اسی لیے وہ حق پر تھا۔ تم اسے بلا وجہ ڈیفینڈ کر رہی ہو۔ اس کی طرفداری کرتے دیکھ اسے مزید تب چڑھی تھی۔ تم بھی اپنی جگہ صحیح ہو، کیونکہ تمہارے گھر کا ماحول الگ ہے، مگر ہم نئے ماحول کے ساتھ چلنے والے ضرور ہیں، پر کچھ چیزوں میں ہم ٹپیکل سوچ رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورت اگر اکیلی ایسی حالت میں باہر ہوگی جہاں اسے نقصان کا خدشہ ہو تو مرد کا غصہ بنتا ہے، اس لیے وہ اس بات پر حق بجانب تھا۔ اب کی بات تفصیلی جواب دیا۔ تم پر اس کا کیا حق ہے؟ صرف کزن ہی تو ہے۔ ودیا اکلوتی تھی اور الگ رہنے کی وجہ سے اسے پرواہ کرنا روک ٹوک لگتا تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ہونے کی وجہ سے ہم کافی کلوز ہیں۔ میں اس کے چچا اور خالہ کی بیٹی ہوں، اس کے خاندان کی عزت ہوں تو اس کی ذمہ داری ہوں، اور مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے۔ میرے گھر والے میرے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس کا ذہن اون کی طرف سے صاف کرنا چاہتی تھی تاکہ اپنی سوچ کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ بس بھی کرو یار، اس ٹاپک کو چھوڑو۔ باقی دونوں اب اکتا گئیں۔ ہم فرینڈز ہیں، ہمارے تعلق میں اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ صدف نے ماحول بدلنے کے لیے کہا۔ اوکے، میں تو صرف تمہاری وجہ سے فکر مند ہوتی ہوں، ورنہ میری اس سے کیا دشمنی۔ اس نے بھی بات ختم کی۔ آئی نو، اسی لیے برا نہیں مناتی۔ سحر کے کہنے کے ساتھ ہی ڈنر لگنے لگا تو وہ سب بھول کر کھانا کھانے میں لگ گئیں، اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ علی احمد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے بچوں کی عادات میں کافی تبدیلی آئی تھی۔ وہ جلدی اٹھتے تو وہ انہیں واک پر پارک لے جاتے، جہاں وہ واک کرتے تو اس دوران بچے سائیکلنگ کرتے۔ اس کے علاوہ ان کی کافی نصابی اور غیر نصابی چیزوں پر ہی نظر تھی۔ ابھی بھی وہ لان میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے جبکہ سحر جھولا جھول رہی تھی۔ اچانک وہ پھسلی اور نیچے گر گئی، جس سے اس کی کوہنیاں چھل گئیں۔ اس کے رونے کی آواز پر سب بھاگ کر گئے۔ سحر سے زیادہ تو باقی سب کی حالت خراب ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا، میں اسے بینڈیج کر دیتا ہوں۔ احمد صاحب نے سب کو گھورا جو پریشان ہو کر بچی کو مزید ڈرا رہے تھے۔ میں نے توقیر کو کتنی بار کہا ہے کہ زمین کو نرم کر دیا کرے۔ وہ چوکیدار پر خفا ہوئے۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے ہی اسے منع کیا ہے۔ باپ کے کہنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ سحر کی مرہم پٹی کے بعد اس کی ماں کمرے میں لے گئیں۔ مرتضیٰ، یہ کیا رویہ ہے؟ اب وہ بیٹے کی کلاس لینے لگے۔ بابا، بس میں پرنسس کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس کے آنسو دل پر گرتے ہیں۔ وہ تایا تھے، پھر بھی سحر انہیں بہت عزیز تھی۔ دیکھو، بچوں کی لاڈ کرنا اچھی بات ہے، مگر میں انہیں پیمپر کر کے کمزور بنانے کے حق میں نہیں۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولے۔ باپ کے سامنے وہ سر جھکا گئے۔ بچوں کو ان کے مزاج کے مطابق کھیلنے کودنے دو، اگر وہ گریں گے تو ہاتھ پکڑنے کے بجائے خود اٹھنے کی ہمت دو۔ اتنی سی چوٹ پر اس کے ساتھ رونے کے بجائے اس کو برداشت کر کے مسکرانے کی ہمت دو تاکہ وہ اتنے سے زخموں کو سر پہ سوار نہ کرے۔ احمد صاحب نے انہیں سمجھایا۔ جی، کوشش کروں گا، اسی لیے میں انہیں گاؤں لے جا رہا ہوں۔ ساری چھٹیاں میں نے ان کے ساتھ گزارنی ہیں۔ بابا، وہ بے چین ہوئے۔ بچوں کے بغیر رہنا محال تھا۔ میرا ارادہ اس بار ان کی مذہبی، جسمانی اور ذہنی ٹریننگ کروانے کا ہے، اس لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ ہم کیسے رہیں گے؟ دل کی بات زبان پر آئی۔ کچھ عرصہ بڑی بہو میرے پاس رہے گی تو کچھ عرصہ چھوٹی بہو۔
کچھ رد و بدل سے بعد بھی ان کا فیصلہ حتمی تھا۔ آپ یہاں کیوں نہیں رہتے؟ وہ کتنی دفعہ کا کیا گیا سوال دہرا گئے۔ یہ بھی تمہاری غلطی ہے۔ تم میں سے کوئی بھائی ڈاکٹر بن جاتا تو مجھ پر اسپتال ساری ذمہ داری نہ آتی۔ وہ بھی اب تھکنے لگے تھے۔ یہاں آ کر وہ چپ ہو گئے۔ تمہارا باپ ہوں، جس طرح تم دونوں کو سیدھا کیا ان کو بھی ٹرین کر دوں گا، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ وہ مزید باپ کو انکار نہ کر سکے۔ پھر وہ بچوں کو ساتھ لے کر آبائی گاؤں چلے گئے۔ مسز مرتضیٰ ساتھ گئی تھیں۔ بچوں نے تو وہاں جا کر بہت مزہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دوران موبائل، کمپیوٹر اور ویڈیو گیم سے انہیں دور رکھا۔ وہ بھی جسمانی کھیلوں میں اتنے مگن ہوئے کہ بھول گئے۔ انہیں مگن دیکھ کر مسز مرتضیٰ بھی شہر واپس چلی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب انہیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ دماغی ورزشیں بھی کرواتے، جس میں مختلف ذہنی کھیل بھی شامل تھے۔ ان سب کے بعد بچے اپنی اگلی ساری چھٹیاں انہی کے ساتھ گزارتے۔ علی احمد صاحب نے زمینداروں کے گھر آنکھ کھولی۔ ان کے ایک چھوٹے بھائی رضا احمد تھے۔ دل میں ڈاکٹر بننے کا شوق پیدا ہوا، جو انتھک محنت اور والدین کی دعاؤں سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ MBBS کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چلے گئے۔ رضا احمد بھی بھائی کے نقش قدم پر چلتے باہر سے پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے۔ علی احمد تو پڑھائی مکمل کرتے واپس لوٹ آئے، مگر رضا احمد اس ماحول کو چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئے۔ البتہ سال 2 سال میں چکر لگا لیتے تھے۔ دونوں کی شادی ماں باپ نے اپنی پسند سے پڑھی لکھی لڑکیوں سے کی۔ رضا احمد تو بیوی کو ساتھ لے گئے، جبکہ علی احمد نے گاؤں میں ہی اپنا اسپتال بنا لیا۔ ان کو خدا نے 2 بیٹے مرتضیٰ اور مجتبیٰ عطا کیے۔ جہاں خوشیاں ملی، وہاں ماں باپ ساتھ چھوڑ کر راہ عدم سدھار گئے۔ بچے بڑے ہو گئے، مگر کسی کا رجحان میڈیکل کی طرف نہ تھا۔ وہ بزنس کرنا چاہتے تھے۔ علی احمد صاحب نے انہیں مکمل آزادی دی۔ بچے گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے۔ بچوں کی رائے سے ہی ان کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی 2 بیٹیاں لے لیں۔ رضا صاحب کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا اسفند تھا۔ وہ بھی اب وہاں پاکستانی نژاد ڈاکٹر سے شادی کر چکا تھا۔ بچے اب اتنی زندگیوں میں مگن تھے تو احمد صاحب اپنے اسپتال اور مریضوں کے ساتھ۔ اب اولاد کی اولاد انہیں مزید پیاری تھی، اسی لیے اب ان کا شہر میں پڑاؤ زیادہ رہنے لگا تھا۔ اسپتال کو انہوں نے اپنے ایک قابل بھروسہ شاگرد کے حوالے کر دیا تھا۔ بیوی کے انتقال کے بعد تنہائی میں دل گھبراتا تو شہر کا رخ کرتے۔ ابھی بھی وہ چھٹیوں میں بچوں کو اپنے پاس لے آئے۔ جی تو جناب، ایپیسوڈ 1 کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ ناول کی ابھی شروعات ہے، تو دیکھتے ہیں آگے جا کے ناول کیا موڑ لیتا ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، جلد حاضر ہوں گی اگلے قسط کو لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔